अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो का टॉपिक क्या है कि आपका बच्चा मुनफरिद हो सकता है। मैंने अमूमन देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो या तो घर में ही अपने बच्चों को एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या फिर मोहल्ले के बच्चों से या ख़ानदान के उन बच्चों के साथ करते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉपर होते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, या जिनकी आदत कुछ अच्छी होती है उनके साथ बच्चों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ऐसा करना आपके बच्चे की उन सलाहियतों को भी दबा देता है जो उसके अंदर मौजूद होती हैं। ज़रा सा सोचें, अगर कोई इंसान ये कहे कि आपसे अच्छा मेकअप तो दूसरी लड़की का है, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? या बैठकर कहा जाए इसकी ये आदत अच्छी नहीं, उसकी तो वो आदत बहुत अच्छी है। सम टाइम अगर हम घरों की बात ले ली जाए तो सास कह देती है फ़लाने की बहू बहुत अच्छी है, या बहू कह देती है फ़लाने की सास बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आप जो अच्छा बनने की कोशिश करते भी हैं ना, वो भी आप ख़त्म कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कितना भी अच्छा हो जाऊँ, इन्होंने कौन सा मुझे अच्छा कहना। ये ही चीज़ बच्चों के लिए समझें। जब आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे में वो सलाहियत नहीं है जो दूसरे बच्चे में है, और आप उस वही सलाहियत चाहते अपने बच्चे में हो, और आप बार बार उसका ज़िक्र करते अपने बच्चे के सामने, तो ये आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालता है। तो कोशिश ये करें, घर में आपस बहन भाइयों में भी कंपैरिजन मत करें, और ना ही दूसरे बच्चों से अपने बच्चों का करें, क्योंकि हर बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कुदरती तौर पर सलाहियतें लेकर आया होता है। ये इस बात को हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें, कभी भी अपने बच्चे को दूसरे से कमतर ना समझे, और अपने बच्चे के सामने बैठकर किसी दूसरे बच्चे की तारीफ़ हरगिज़ मत करें। चलें तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। याद रखें, पुख्ता आदमी जानता है कि तमाम इंसान मेरी तरह मुनफरिद है, इसलिए वो इन लोगों की इज्जत करता है जो उससे काबिलियत में, खूबियों में, नज़रियात में, आदत में, रंग में, मज़हब में मुख्तलिफ होते हैं। कभी भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, बल्कि एक ही माँ के पेट में पलने वाले बहन भाई भी एक जैसे नहीं हो सकते। हर इंसान की आदतें मुख्तलिफ होती हैं। मैं जब भी किसी 3 साल के बच्चे को स्कूल जाते हुए देखती हूँ, और वो देखती हूँ कि वो बहुत रोते हुए स्कूल में दाखिल हो रहा है, तो मुझे सबसे पहले जो एक नाम ज़हन में आता है वो है आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके ख़्याल में स्कूल एक फ़ौजी किस्म की जगह है। बहुत घबराता था। वो कहता था कि बस किसी तरह से मैं स्कूल ना जाऊँ। उसके ख़्याल में स्कूल की में आज़ादी के साथ नहीं रहा जा सकता। उसको लगता है कि हर एक चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक है, मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से खेल नहीं सकता। आइंस्टाइन को आज़ादी चाहिए थी। वो चाहता था कि मैं आज़ाद रहूँ, मैं आज़ादी से अपना काम करूँ। बहुत अहम बात थी। वो बातें इस वक्त तक नहीं मानता था जब तक उसको क्लियर कट चीज़ समझा दी नहीं जाती थी। हमारे माशरे में एक और बड़ा मसला है। आइंस्टाइन का की बात और अपने ज़माने की, मतलब इस टाइम में जो चल रहा है ना, वो मैं बात आपको ज़रा सी क्लियर करती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूल में एक चीज़ समझा दी गई है, एक बार समझा दी, 2 बार। हर बच्चा डिफरेंट होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी पिक कर लेगा, और कोई बच्चा है जिसको पिक करने में हफ्तों गुजर जाएंगे। हम उस बच्चे को नाम दे देते हैं कि बहुत नालायक बच्चा है। ऐसी बात नहीं है। हर बच्चा डिफरेंट है, मुनफरिद है। नालायक का लफ्ज़ बच्चों को कभी मत बोले, उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आइंस्टाइन कहता था कि मुझे स्कूल में मज़ा उस टाइम आएगा जब मुझे टीचर कॉन्सेप्ट समझा सकेगी। अभी होता क्या, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी बात यूँ है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम कह देंगे कि बच्चे को ना कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, और फ़लाने सूबे का जो दारुल खिलाफा है वो कराची है, लाहौर है, और ये ठीक है। अब ये चीज़ बच्चे ने रट्टा मार लेना, ठीक है। जब तक हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि
ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس ملک کے اندر کچھ حصے ہیں، ان کو ہم صوبے کہتے ہیں، اور ان صوبوں کے اندر بھی کچھ ایسے بڑے حصے ہیں جن کو ہم دارالخلافہ کہتے ہیں۔ آئنسٹائن چاہتا تھا کہ چیزیں اس کو اس طرح سے واضح کی جائے، تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جس کی وجہ سے آئنسٹائن کو بالکل مزہ نہیں آتا تھا اسکول جانے میں، اور ہمارے ہاں بھی صرف وہی بچے اسکول جانے سے گھبراتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا، جو ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو ہی صرف جاتے ہوئے اسکول پریشانی ہوتی ہے کہ ٹیچر ماریں گی، غصہ کریں گی، مجھے نالائق کہا جائے گا، مجھ سے 4-5 مجھے برے برے القابات سے نوازا جائے گا۔ یہ چیز ہے، جبکہ اس میں بچے کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بات یہ کہ قصور ہمارا، ہم نے کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر کیا۔ اچھا، اب آگے ہم بات کر رہے تھے آئنسٹائن کی۔ وہ باتیں اس وقت تک نہیں مانتا تھا جب تک اسے سمجھ میں نہیں آ جاتی تھی۔ اکثر ایسی حرکتوں پر ٹیچر کو اس پر آئنسٹائن پر غصہ بھی آ جاتا تھا۔ وہ دن میں خواب دیکھتا تھا یا خود کو کھیلنے میں مصروف رکھتا تھا۔ آخر کار تمام ٹیچرز نے اس کو بیوقوف اور نالائق قرار دے دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم بچے کو ایسے حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں یا اس کو سبق یاد نہیں ہوتا تو ہم اس کو بھی نالائق قرار دے دیتے ہیں، جو اس کی پرسنالٹی پر ایک نیگیٹو اثر ڈالتا ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں آئنسٹائن نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ آئنسٹائن تو چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں 1993 ایجادات کیے، 1093 ایجادات کیے، اور یہ کسی ایک شخص کے نام سے ایجادات کا ایک ریکارڈ ہے۔ ایک انسان 10,093 ایجادات کرتا ہے، نئی چیزیں بناتا ہے ایک انسان، تو وہ کیسے نالائق ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ساری زندگی میں وہ صرف 3 ماہ اسکول گیا تھا، باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ جدید سائنس میں یہی بندہ انقلاب لے کر آ گیا۔ اسی نے دنیا کو بتا دیا کہ میں کیا ہوں۔ اس کے نام سے زمانہ واقف ہے۔ جی ہاں، ایڈیسن۔ کیا آپ جانتے ہیں ایڈیسن کون ہے؟ اس نے کیا بنایا؟ اس نے انسان کو کیا تحفے دیے؟ اس نے امریکہ کو سپر پاور بنا دیا۔ امریکہ کو سپر پاور بنا دیا۔ بلب ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو شروع سے ہی ہر ایک یہی بات کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور اس کا بھی ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا اگر بچہ نالائق ہے نا، اگر وہ کچھ نہیں پڑھ پا رہا، اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا، آپ یقین کریں، آپ اس چیز کی ڈیپ میں گہرائی میں جا کر ایک بار اس کا کانسیپٹ کلیئر کر کے اس کو پڑھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کی سمجھ میں چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ بچہ صرف یہی جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، تاکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں ہے رٹا پروگرام، بس رٹا ماری جاؤ۔ ایک دن تو ایڈسن کا ایک مزے کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دن تو وہ مرغیوں کے دڑبے میں گھس گیا اور جا کے انڈوں پر بیٹھ گیا۔ ایڈسن جا کر انڈوں پر بیٹھ گیا، اور جیسے اس کے گھر والوں کو پتہ چلا نا کہ وہ معصوف تو انڈے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھاگے بھاگے آئے جی، انہوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا تو دیکھا نیچے سے تو سارے انڈے ٹوٹ گئے ہیں، اس کی پینٹ پر چپک گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس نے بولا کہ بھئی کیا میں جاننا چاہتا تھا کہ مطلب کیسے مرغی اوپر بیٹھتی ہے اور انڈے نکل آتے، کیسے، کیا ہے؟ پھر اس کو ایسے ایسا پتہ چلا کہ نہیں، یہ چیز مرغی کی طرف سے ہی ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے تجربہ کر کے دیکھا۔ تجربہ کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ اب وہ تجربہ بے شک غلط ہو گیا ہے تو تب بھی وہ بہت کچھ سیکھے گا، اگر صحیح ہو گیا ہے تب بھی وہ بہت کچھ سیکھے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دنیا میرے کام کو کیسے لیتی ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق میری مثال اس لڑکے جیسی ہے جو سمندر کے کنارے میں کھیل ہی کھیل میں سپیوں کے انبار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ لڑکا جانتا ہے کہ اس سے آگے سچ کا وسیع سمندر ہے جس کی تہہ میں اسے جانا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر چیزیں اکٹھے کرتے رہو۔
لیکن آپ کو پھر پتہ ہے جب میں باہر نکلوں گا تو مجھے اس سے متعلق بہت کچھ مل جانا. جب وہ پیدا ہوا، یہاں پر نیوٹن کی ہم بات کرتے ہیں، جب وہ پیدا ہوا تو وہ اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ اسے ایک مگ میں رکھا جا سکتا تھا. بلکہ لوگ تو، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ بھی نہیں رہے گا. 1 دن 2 دن، مشکل سے ہفتہ 10 دن، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. لیکن کسے معلوم تھا کہ صدیوں تک زندہ رہنے والا یہ بچہ کیا کچھ کرنے والا ہے. انسانوں میں اس بچے کا نام زندہ رہے گا. اس کا نام نیوٹن تھا. اس کو اسکول کی کتابوں میں دلچسپی نہیں تھی. وہ اکثر کلاس میں سب سے آخری پوزیشن لے کر آتا تھا. اور ہمارے ہاں کوئی آخری پوزیشن بچہ لے کر تو آئے، پھر تو گھر خاندان والے ہی نہیں چھوڑتے، گلی محلے دوست کوئی نہیں چھوڑتا. ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ظلم کر کے آ گیا. لیکن کبھی کھوجنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچہ اصل میں کیا ہے. لیکن 1978 میں جب مائیکل ہارٹ نے دنیا کی مؤثر ترین شخصیت کی تحقیق کے بعد اس کی فہرست بنائی تو نیوٹن کا نام دوسرے نمبر پر تھا. جبکہ پڑھائی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کو بالکل پسند نہیں تھا. اصل میں دیکھیں، یہ سب کہانیاں آپ کو یاد دلانے کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا، ہماری سوچ تھوڑی سی مختلف ہو جانی چاہیے. کسی معمولی ڈر پھونک ضدی ہٹ دھرم بدتمیز نالائق بچہ سارا دن کسی اور قسم کے کام میں، کسی اور لگن میں، کسی اور چیز کی جستجو میں لگا رہا ہے، اور آخر میں دنیا میں اس نے ایک نام پیدا کر دیا. فرق صرف ایک بات کا تھا، ان کی ماؤں کو یقین تھا کہ ان کی گود میں پرورش پا رہا جو بچہ ہے نا، جس کو آنے والے زمانے کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا بچہ یونیک ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نالائق ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا، ویسا نہیں کر سکتا. نہیں، ان کی ماں کو یقین تھا. جب ماں کسی یقین کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے نا، پھر اس بچے کے یقین کو پوری دنیا بھی نہیں ہلا سکتی. میں آپ کو آج بتا دوں، اگر یقین نہ آئے نا تو پوری دنیا میں صرف اپنے بچے جیسا ایک بچہ ڈھونڈ کے دے دے. اپنے بچے جیسا ایک بچہ ڈھونڈ کے دے دے. میں نے اکثر جگہ پہ میں بیٹھتی ہوں تو موسٹلی میں نے ماؤں کو نا اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہی سنا. 100 میں سے 90% مائیں اپنے بچوں کی برائیاں ہی بیان کرتی ہیں، اور ان کو دوسرے کا بچہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ جو کوالٹیز آپ کے بچے میں ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی اور کے بچے میں مل پائے گی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ بالکل منفرد ہے. پڑھائی کے دوران سب سے پہلے بچے کے کانسیپٹ کلیئر کریں، جو کہ بہت ضروری ہے. کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. انٹرسٹ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. بہت ضروری ہے یہ چیزیں. خالی خلی دنیا مت بنائیں، چیزوں کو آبزرو کریں، بچوں کو سمجھیں، بچوں کو سننے کی عادت ڈالیں. ہمارے ہاں عادت نہیں ہے کہ ہم بچے کو سنیں. نہیں، ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار فضول بات کر رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کہ کیا کرنا ہے اس کی سن کے، اس نے وہی بچوں والی بات کرنی ہے. بچہ ہے تو بچوں والی بات کرے گا نا. ایک 10 سال کے بچے سے آپ 30 سال والے ہونے کی سمجھداری کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں بیوقوف بچہ نہیں، اس میں بیوقوف تو پھر آپ ہوئے نا. بچہ تو بچہ، وہ تو 10 سال کے حساب سے پوری آپ سے باتیں کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو فائدے نقصان سب کچھ 30 سال والی عمر میں جو آپ کے اندر چیزیں ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ میں وہی چیز اپنے بچے کو سمجھا دوں. نہیں ہو سکتا. ایک گلاس ہے، اس میں اگر آپ پانی ڈالیں گے گلاس جتنا ہی آئے گا نا. اگر آپ یہ توقع لگا کے بیٹھے کہ ایک گلاس کے اندر میں پوری بالٹی کا پانی ڈال دوں، تو یہ تو آپ کی بیوقوفی ہے. اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. اس کو قصوروار مت ٹھہرائیں. اس کو نالائق، بدتمیز، ضدی، ہٹ دھرم ایسے القابات مت دیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میری باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی.
آپ ان ویڈیوز پر عمل کر کے دیکھیں، آپ میں، آپ کے بچے میں کتنا چینج آئے گا. کوشش کر کے دیکھیں، بہت ضروری ہے یہ چیزیں. آنے والی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا. ماں کی تو ایک بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے اپنے بچے سے. آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.